أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. First, I will share one very exclusive quality of Imam Hussain with those who unfortunately don't understand Urdu. Imam Hussain alayhi salam is famous in many good qualities, and he is exclusive, but one of them is very unique: the broadness of heart, the nature of forgiveness. Actually, the quality of Imam Hussain alayhi salatu wasalam that I'd like to share with you, it appears to us completely beyond human nature. We actually cannot perceive Imam Hussein's level of forgiveness, Imam Hussein's level of broadness of heart. History says when Imam Hussain came to the battlefield last time, he from his horse's back addressed the huge army and clearly, very sincerely offered them his forgiveness. If someone hurts us, offends us, we really struggle to forgive them. But imagine, Imam Hussain is offering his forgiveness to who? Those who've killed all his companions, those who've killed all his friends, those who've murdered all his nephews like Qasim, Anu Muhammad, all his brothers like Abbas, and all his children like his 18-year-old young Ali Akbar and his 6-month baby Ali Asghar. Imam told them, if you show readiness to change yourself, I'm still here to forgive you. Imam himself was thirsty, hungry, exhausted, drowned into the blood of his children, full of injuries, but Imam was offering them. Still, I am ready and I am offering to forgive you if you just intend to change yourself. I am here to embrace you if you just change yourself. Imam was offering forgiveness to Shimr, to Khuli, to Hurmula. So this is the heart of Imam. This is the broadness of Imam. And it is a clear evident that Hussain was not from this world. In human history, this type of forgiveness is unique. It's matchless. You read the history from Hazrat Adam alayhi salatu wasalam up until now, you won't find this type of
forgiveness. After losing everything and everyone, still Imam is ready to forgive all those culprits, all those offenders and murderers. This is Imam Hussain alayhi salam. اور عزیزان محترم، آج جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لائٹ عام طور پر شام غریبہ میں گل ہوتی ہے، اگر اس کو گل کر دیا جائے تو مناسب ہوگا. آپ سبھی حضرات دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، سبھی حضرات فاقہ کیے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال آپ کا فاقہ کھل گیا ہے. تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، آرام کر لیں گے. لیکن عزاداروں ذرا تصور کیجئے، کربلا کے میدان میں زینب و ام کلثوم، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ابھی تک بھوکے ہیں. آپ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، سکون و اطمینان کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہائے زینب علیہ مقام اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ آج کی رات خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھے ہوئے. بسبب عزا شام غریبہ، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام، ستم دیدہ ماؤں کی شام، سہاگ اجڑی ہوئی بیواؤں کی شام. اس شام کے مصائب بڑے دردناک ہیں اور اس رات کے مصائب بڑے المناک ہیں. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ آقا کی شہادت کے بعد ابھی بیویاں خیموں کے اندر آنسو بہا ہی رہی تھیں کہ دروازے پر ذوالجناح کے ہنہناہٹ کی آہٹ محسوس ہوئی. ذوالجناح کی آواز سنی تو تمام بیویاں خیموں سے باہر نکل آئیں اور ذوالجناح کو اپنے حلقے میں لے کے تمام بیویوں نے بیان کرنا شروع کیا. ارباب عزا، اس مقام پر کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ ہر بیوی اپنے اپنے انداز میں ذوالجناح سے لپٹ لپٹ کر بیان کر رہی تھی، مگر حسین کے سینے پر سونے والی یتیمہ سکینہ کے بیان کا انداز بالکل مختلف تھا. وہ ذوالجناح کی سموں سے لپٹ کر تڑپ تڑپ کر پوچھ رہی تھی، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تجھ سے اپنے بابا کی خیریت نہیں پوچھتی، تیری پیشانی پہ لگا ہوا خون بتا رہا ہے میرا بابا شہید ہو گیا، تیری ڈھلی ہوئی زین بتا رہی ہے سکینہ یتیم ہو گئی. اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تجھ سے بس اتنا پوچھتی ہوں کہ دم آخر میرے پیاسے بابا کو پانی ملا یا ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا. عزادارو، دنیا سکینہ کی پیاس کا ماتم کرتی ہے، لیکن حسین اس پیاسے کا نام ہے جس کی پیاس کا ماتم پیاسی سکینہ نے بھی کیا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس ارباب عزا، بیویاں نالہ و شیون میں مشغول تھیں، ایک دوسرے کو پرسے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک فضا آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں، شہزادی بڑا غضب ہو گیا. زینب تڑپ کے کہتی ہیں، فضا اب کون سا غضب ہو گیا، اب کون سا غضب ہو گیا؟ ارے میرے لال علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، اس سے بڑا غضب کیا ہوگا؟ میرے عباس کے شانے قلم ہو گئے، اس سے بڑا غضب کیا ہوگا؟ میرے ماجائے حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، اس سے بڑا غضب کیا ہوگا؟ کہا، شہزادی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے اور آپ کے ماجائے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. عزاداروں، اگر کسی نے عرب ہسٹری پڑھی ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ عرب میں اگر کسی کی لاش کی سب سے زیادہ توہین کرنا ہوتی تھی تو اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جاتے تھے. گھوڑے دوڑایا جانا یہ انسان کی سب سے بڑی توہین عرب کی تاریخ میں مانی جاتی تھی. ارباب عزا، جب ظالموں نے گھوڑوں کی نال بندی کی اور شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کی تیاری شروع ہوئی تو روایتیں بتاتی ہیں کہ جتنے شہدائے کربلا تھے سب کا کہیں نہ کہیں سے دور کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار موجود تھا.
حر کے قبیلے والے آگے بڑھے، اے عمر سعد خبردار، تیرے کہنے پہ ہم نے اپنے سردار حر کو قتل کر دیا، لیکن اس ذلت و رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے، میدان لاشوں سے پڑ جائے گا۔ حبیب و زہیر و بریر کے قبیلے والے آگے بڑھے، جتنے شہدائے کربلا تھے کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں سے کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا تھا، سب آگے بڑھے، تمام شہیدوں کی لاشیں الگ کر دی گئیں، مگر ہائے فاطمہ کے لال کا لاشا، فاطمہ کے لال کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا تھا، کوئی حمایت کرنے والا نہ تھا، گھوڑے تھے لاش حسین کو پامال کر رہے تھے، بس ایک بہن تھی جو اپنے آپ کو ان گھوڑوں کے درمیان ڈالے دے رہی تھی، اے گھڑ سوارو اگر تمہیں پامال کرنا ہے زینب کے جسم کو پامال کر دو، میرے ماجائے کو چھوڑ دو، اس کے جسم پر ہزاروں زخم موجود ہیں، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، تیروں کے زخم، میرے ماجائے کو چھوڑ دو۔ بس ارباب عزا پامالیے سمع اسپاں کے بعد یہ جو ایک نئی مصیبت آئی ہے اور یہ بالکل انوکھی مصیبت ہے، بس ارباب عزا آج تک دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا، کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے 14 صدیاں بیت گئیں، کب تک روئیے گا، کب تک آنسو بہائیے گا؟ ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ اگر واقعہ کربلا کے ختم ہونے کے بعد وہ کیا جاتا جو دنیا کی رسم ہے، جو دنیا کا دستور ہے، تو شاید ہمارے آنسو تھم جاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے ختم ہونے کے بعد لوگ آئے مگر تعزیت دینے کے لیے نہیں آئے، دلاسا دینے کے لیے نہیں آئے، آگ لے کر آئے۔ بس ارباب عزا اب لاش حسین کی پامالی ہو گئی، اب خیام حسینی کی ویرانی کا سلسلہ شروع ہوا، تمام خیمے ہیں جل رہے ہیں، بیویاں ہیں، مخدرات عصمت و طہارت ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں، یہاں تک کہ تمام خیمے جل گئے۔ جب آخری خیمہ بچا تو زینب اولیاء مقام جاتی ہیں اور سید سجاد کا شانہ ہلاتی ہیں، اے میرے لال سید سجاد تم وقت کے امام ہو، یہ بتاؤ کہ تمام خیمے جل گئے ہیں، یہ آخری خیمہ باقی ہے، ہم جل کر مر جائیں یا بے مقنو چادر خیمے سے باہر نکلیں؟ عزاداروں سید سجاد پوری زندگی کیوں کر ماتم نہ کریں، اپنی امامت کا پہلا حکم صادر کر رہے ہیں، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے برآمد ہوئیے، خیموں سے باہر نکلیے۔ بس ارباب عزا علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، وہ مقدس خواتین جن کا سایہ بھی چشم فلک نے نہ دیکھا تھا، بے مقنو چادر پہلی مرتبہ خیموں سے برآمد ہو رہی ہے۔ لو ارباب عزا اب سورج بھی شرما کے چھپ جاتا ہے اور کربلا کے میدان میں شام ہو جاتی ہے، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام، کوک جلی ماؤں کی شام، لٹی ہوئی بیویوں کی شام۔ بس ارباب عزا یہ شام کتنی دردناک تھی اور کتنی حیرت ناک تھی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ تصور کیجئے، یہ وہ شام تھی کہ جس میں خیمے لوٹے جا چکے ہیں، یہ وہ شام تھی کہ جس میں بچوں کے رخساروں پر تماچے مارے جا چکے ہیں، یہ وہ شام تھی کہ جس میں سکینہ کے رخسار پر تماچے اور سکینہ کے گوشواروں سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا چکے ہیں۔ بس ارباب عزا تمام بچے جب خیموں میں اشتیا داخل ہوئے تو بھگدڑ مچ گئی، اس بھگدڑ میں بچے ادھر ادھر نکل گئے۔ بس ارباب عزا جب شب کا سناٹا چھایا تو زینب اولیاء مقام اپنی بہن ام کلثوم سے کہتی ہیں، بہن ام کلثوم کچھ بچے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، چلو چل کے انہیں تلاش کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دشمنوں کی فوجوں کی طرف چلے گئے ہیں اور وہاں ان کی جان کو خطرہ ہو۔ بس ارباب عزا ام کلثوم کو لیے ہوئے زینب اولیاء مقام چل رہی ہیں، ادھر ادھر تلاش کر رہی ہیں، ایک مقام پر پہنچی، روایت بتاتی ہے 2 بچوں کو زمین پہ لیٹا ہوا دیکھا۔ زینب اولیاء مقام ام کلثوم سے کہتی ہیں، بہن آہستہ اٹھانا، اگر یہ بچے جاگ جائیں گے اور پانی کا سوال کریں گے تو ہم انہیں پانی کہاں سے پلائیں گے؟ بس ارباب عزا یہ کہنے کے بعد ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا اور ایک کو زینب نے اٹھایا۔ جب ان بچوں کو اٹھایا تو پتہ چلا
چلا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کر وہ بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور اس رات کا ایک دردناک واقعہ یہ بھی ہے کہ تمام بچوں کو زینب علیہ مقام جمع کرتی ہیں۔ جب تمام بچوں کو گنا جاتا ہے تو سکینہ بنت الحسین نظر نہیں آتی۔ اب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی زینب علیہ مقام ام کلثوم کو لیے ہوئے قتل گاہ کی طرف آتی ہیں۔ چاروں طرف سکینہ سکینہ کی آوازیں لگاتی پھر رہی ہیں کہ ایک نشیب سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو زینب علیہ مقام اس نشیب میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ ہے ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے۔ بس ارباب عزا جناب زینب قریب پہنچتی ہیں، جناب سکینہ کو دلاسا دیتی ہے، سر پہ دست شفقت پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میری لال سکینہ، اے میری لال سکینہ، یہ کس کا لاشا ہے؟ جناب سکینہ تڑپ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ جناب زینب تڑپ کے پوچھتی ہیں اے میری لال سکینہ، ارے تم نے اس لاش کو پہچانا کیسے؟ لاش کو پہچاننے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا سر موجود ہو یا جسم پر لباس موجود ہو، مگر تمہارے بابا کی مظلومیت یہ ہے کہ جسم تو موجود ہے مگر جسم کے ساتھ سر نہیں ہے اور جسم کے اوپر لباس نہیں ہے۔ میری لال سکینہ تم نے پہچانا کیسے؟ تو جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں جب مجھے شب کے سناٹے میں بابا کی یاد نے تڑپایا، میں مقتل کی طرف نکلی، چلاتی جاتی تھی بابا بابا بابا، کہ اس طرح ہی سے آواز آئی، اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ بنیا بنیا، اے میری لال سکینہ، ارے میرے قریب آ جا، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ آ، میرے کلیجے سے لگ جا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ارباب عزا زینب علیہ مقام ہے، ام کلثوم ہے، تمام بیویوں کو جمع کرتی ہیں، تمام عورتوں کو دلاسا دیتی ہیں، تمام بچوں کے سر پہ دست شفقت پھیرتی ہیں۔ بس ارباب عزا اب جناب زینب ہیں اور جناب ام کلثوم ہے، یہ دونوں عورتیں، یہ دونوں مخدرات عصمت و طہارت یہ طے کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر تک جناب زینب علیہ مقام خیموں کا تلایا پھریں گی بچوں کی حفاظت کے لیے، عورتوں کی حفاظت کے لیے، اور تھوڑی دیر تک جناب ام کلثوم بس ارباب عزا تمام عورتوں اور بچوں کو علی کی اس بہادر بیٹی نے سلا دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری الفاظ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور اس ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر علی کی بیٹی نے، خیمے تو نہ تھے، خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر آرام کرتے ہوئے، تھکے ہوئے، سوئے ہوئے بچوں کی حفاظت کر رہی تھیں۔ بس ارباب عزا اس رات کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حفاظت کرتے کرتے جناب زینب علیہ مقام کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سوار ہے جو ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ سوار قریب آیا تو شہزادی آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں اے سوار، ارے ٹھہر جا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے، جو کچھ ہمارے خیموں میں تھا سب ظالموں نے چھین لیا، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے، ہماری چادریں چھین لی، جو کچھ ہمارے پاس تھا سب لٹ گیا اور جو کچھ بچا ہوا تھا سب جل کر راکھ ہو گیا۔ اے سوار، اگر پھر بھی تجھے کچھ چاہیے تو ٹھہر جا، صبح ہونے دے، بچے تھک کر سو رہے ہیں، صبح میں آ جانا، اگر کچھ موجود ہوگا ہم خود تیرے حوالے کر دیں گے۔ مگر وہ سوار ہے کہ بڑھتا چلا آ رہا ہے، جب بالکل قریب پہنچا تو زینب علیہ مقام آگے بڑھتی ہیں، اے سوار میں تجھے بار بار سمجھا رہی ہوں ٹھہر جا، مگر تو آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، ارے کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں عباس کی بہن ہوں؟ اور یہ کہہ کہ زینب علیہ مقام نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ بس ارباب عزا اب جو نقاب پوش سوار تھا چہرے سے نقاب الٹی، اے میری لال زینب، ارے تو نے مجھے نہ پہچانا، میں کوئی غیر نہیں، تیرا بابا حیدر کرار ہوں۔ عزادارو دیکھیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، بچے روتے ہیں، چھوٹے آنسو بہاتے ہیں،
مگر جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ رونا چاہتا ہے، مگر جان بوجھ کر اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھتا ہے کہ اگر گھر کا بڑا رونے لگے گا تو بچوں کو دلاسا کون دے گا۔ ارباب ازا سب سے زیادہ مظلومہ اس پورے واقعے کی زینب علیہ مقام ہے، مگر اشکوں کے سمندر پہ قابو پانا یہ بھی زینب علیہ مقام کا کمال تھا۔ اگر زینب روتی سکینہ کو دلاسا کون دیتا؟ اگر زینب آنسو بہاتی بیوہ عورتوں کو تسلی کون دیتا؟ زینب اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی، مگر اب جو بابا نظر آئے، گھر کے بڑے نظر آئے، زینب علیہ مقام نے باہوں میں باہیں ڈال دی۔ بابا اب آئے ہو، بابا ہمارا پورا بھرا گھر اجڑ گیا، بابا ہمارے کنبے کو کربلا کے میدان میں تاراج کر دیا گیا، بابا ارے اس وقت کہاں تھے جب ہمارے شیر عباس کے بازو قلم ہو رہے تھے، بابا اس وقت کہاں تھے جب ہمارے لال علی اکبر کی سینے پہ برچھی لگ رہی تھی، بابا اس وقت کہاں تھے جب ششماہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ رہا تھا۔ علی مرتضیٰ نے تڑپ کے کہا، اے میری لال زینب، اے میری بہادر بیٹی زینب، اے میری شجاع بیٹی زینب، تو نے علی کے خون کی تاثیر دکھا دی۔ اے زینب ارے میں یہی موجود تھا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر منزل امتحان تھی۔ اے میری لال زینب شاباش، جا آرام کر لے، حسین کا سفر ختم ہو گیا مگر تیرا سفر باقی ہے۔ حسین نے کربلا فتح کر لی مگر تجھے کوفہ و شام فتح کرنا باقی ہے۔ واہ